अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस मुसन्निफ से बात करेंगे वो मुसन्निफ, उनकी क्या तारीफ़ की जाए। उनके क्रेडिट पर बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जो कि आज भी यादगार हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई गई है और मौला जट उन्होंने लिखी थी। आज हम उनसे पूछते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जो आपने लिखी है, वो मौला जट जो थी, इन दोनों फिल्मों में क्या इन्होंने कोई तब्दीली लेकर आए हैं, किस तरह, मतलब हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जरूरत पेश आई इनको कि मौला जट के बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई गई। तो हम बात करेंगे नासिर अदीब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी, आपने मुझे याद किया और ये आज़ाद बख्शा। जी कैसे आना हुआ सर? ये बताइएगा कि हर तरफ मौला जट के जो हैं, द लेजेंड ऑफ मौला जट के भी चर्चे हैं और मौला जट के भी चर्चे हैं। तो सर ये बताइएगा कि आपने जो वो पहले मौला जट लिखी थी वो 79 में रिलीज हुई थी सर वो जो आइडिया था उस वक्त, वो किस तरह से आइडिया आपको दिया गया, या वो थोड़ा सा हमें बताएं कि वो मौला जट किस तरह से लिखी गई थी और द लेजेंड ऑफ मौला जट को लिखने की क्या जरूरत पेश आई है। आपका सवाल एक है, इसका जवाब काफ़ी ज़रा थोड़ा टाइम लेगा। बात यह है कि मैं जब राइटर बना तो उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। अच्छा। तो सदर युग उस वक्त मार्शल लॉ था। उसके बाद फिर याया खां का मार्शल लॉ आ गया, उसके बाद फिर भुट्टो साहब आ गए, फिर सिविल मार्शल लॉ शुरू हो गया, उसके बाद फिर ज़िया साहब आ गए, फिर मार्शल लॉ शुरू हो गया। अच्छा। तो मैं आपको ये सी तफसील बताई है कि मार्शल लॉ की घुटन में मैं राइटर बना और कहानियाँ लिखता रहा। ये वो दौर था जब हम ना वकील के बारे में कोई बात कर सकते थे, ना MP या ना MLA या किसी जज या किसी के बारे में कोई हम वो बात नहीं कर सकते थे। कश्मीर तक भी फिल्में हम नहीं बना सकते थे। तो पीछे मौजूद दो रह जाते थे मेरे हिसाब से, कि एक बदमाशी महल्ले में या जो मसाइल होते, और एक दुश्मनी। मैंने बदमाशी को छोड़ दिया, मैंने दुश्मनी को लिया और मैंने वैशी जट लिखी। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये 75 में रिलीज हुई थी, 73 में ये बननी शुरू हुई थी और 75। अदाकार कौन थे? इसमें सुल्तान राय थे, आसिया बेगम थी, इलियास कश्मीरी थे, जकी मलिक था, इकबाल हसन थे, गिजाला थी, ये कास्ट थी उसकी। तो मौला जट के उसमें भी सुल्तान राय का नाम मौला ही था, मौला बख्श था। तो वो फिल्म सुपरहिट हो गई, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। और मैं ये कहने में कोई और महसूस नहीं करता कि अगर मुझे पंजाबी फिल्मों में, जी मेरी 412 से ज़्यादा बल्कि 413 रिलीज हो चुकी है, जिनमें 374 के करीब पंजाबी फिल्में जी। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि पंजाबी फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्म कौन सी पसंद है, तो मैं मौला जट का नाम नहीं लूँगा, मैं वैशी जट का नाम। अच्छा, उसकी क्या वजह से? उसकी वजह यह है कि पंजाब के कल्चर को सामने रखते हुए जिस तरीके से वो फिल्म बनी, उसके बाद इस किस्म की पंजाबी फिल्म नहीं बनी। अच्छा। तो वो उसके बाद फिर मैंने आखिरी मैदान लिखी, वो भी सुपरहिट हुई। तूफान लिखी, वो सुपरहिट हुई। लाहौरी बादशाह लिखी, वो सुपरहिट हुई। जग्गा गुज्जर लिखी, वो सुपरहिट हुई। गुज्जरों को भी सबसे पहले ट्रेड में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद राजू राकेट लिखी, वो सुपरहिट हुई। फिर ये मौला जट की दास्तान। अच्छा, वो 75 के बाद ये सारी फिल्में आपकी सुपरहिट हुई। अच्छा, फिर अच्छा। उसके बाद ये फिल्म ऐसे शुरू हुई कि मेरे पास सरोवर भट्टी साहब आए कि जी मैंने एक फिल्म बनानी है। मैंने कही बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने एक फाइल पकड़ी थी जिसमें मुझे याद है कि 7 कागज थे, बड़े फोर्स के पेपर। कहने कि ये मेरा एक खाका है, ये आप पढ़ लें और इस पर मुझे फिल्म लिख दें। तो वो खाका जो था वो ये था कि एक आदमी है जो इंसाफ करता है और उसने कलाम पाक की आयतें लगाई होती हैं अपने डेरे पे। तो एक आदमी है, माखन आता है, वो एक लड़की को पीछा करता है पकड़ने के लिए। वो वहाँ आती है, उससे वो मदद मांगती है, वो उसकी मदद करता है। और उसके बाद जो नूरी नाथ उसका भाई है, वो जेल में होता है। वो जब जेल से बाहर आता है तो वो अब मौला जट से इंतकाम लेना चाहता है इस बात का। और मौला जट जो है वो उससे इंतकाम की बजाय चाहता है कि उसकी बहन की शादी अपने उस गाड़ी से कर दे जो जिसने जो उसका दोस्त था। और क्योंकि लड़की जिसकी साथ ज्यादती थी उसका कोई भाई नहीं था। अच्छा। ये खाका वो लेकर नाम उन्होंने रखा था इसका बग्गा भट्टी। अच्छा। और एक उन्होंने नाम रखा हुआ था हाथ जोड़ी। अच्छा, मुझे मौला जट मतलब उसकी जो कहानी में जो चीज़ पसंद आई वो एक दारुल नतनी का रोल और एक नूरी नाथ का रोल, ये मुझे बहुत अच्छा।
تو میں نے سوچا کیونکہ میں بھی ویشی جٹ میں پہلی دفعہ میں نے ولن کو انٹچیبل بنایا تھا کیونکہ ولن پنجابی فلم کا بہت کمزور ہوتا تھا. میں نے اپنے ولن کو ہائٹ پہ رکھا تو وہ تجربہ بڑا کامیاب ہوا. اس کو پھر میں نے طوفان میں اس سے اور زیادہ ولن کو ہائٹ پہ رکھا, وہ بھی سپر ہٹ ہوئی. اور یہی تجربہ آخری میدان میں وہ آزمایا. تو میں نے دیکھا کہ لوگ فلم جو ہے جو میں نے سیکھا کہ یہ کائنات کی کہانی بھی ولن سے شروع ہوئی. وہ ایسے کہ اللہ نے جب کہا تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ, سارے سجدے میں گر گئے, ایک شیطان کھڑا ہوگا میں نہیں کروں, یہاں سے کہانی شروع ہوئی. تو ولن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے, بے پناہ طاقت دی میرے بندوں کو اگر تو گمراہ کر سکتا تو کر لے. تو وہاں سے ایک نیگیٹو اور پازیٹیو کی ایک شروع. تو میں نے سوچا کہ یہ جو کردار ہے ان کو میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یوز کروں, وہ گھٹن کو دور کروں, اس آواز کو لے آؤں جو آواز اس مسلسل 35 سال کے مارشل لا کے دور میں لوگ اپنی بات نہیں کر سکے, کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے, ظلم سہتے ہیں لیکن سر جھکا لیتے ہیں, بغاوت نہیں کرتے. تو میں نے نوری ناتھ کے رول میں اور مولا جٹ کے رول میں نوری ناتھ کو میں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا ٹھیک ہے, اور مولا جٹ کو عوام کا وہ نمائندہ بنا دیا جو بات نہیں کر پاتے تھے. تو اس میں نے پھر کیا کیا کہ ان دو کرداروں کو میں نے ویشی جٹ کے جو کردار تھے ان کے اندر سمو دیا. اچھا, وہ دانی بھی میں لے آیا, وہ ملک ہاکو بھی میں لے آیا جس کے ساتھ اس فلم میں دشمنی تھی, اور مولا جٹ کو بھی لے آیا, اور مکھو کو بھی لے آیا, اور جو بالا گاڑی اقبال اس نے رول کیا تھا وہ بھی رول لے آیا جو کیفی صاحب سے بعد میں ہم نے کروایا. تو اس کا نام بھی میں نے بدل دیا, میں نے اس کا نام مولا جٹ رکھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ, اگر آپ آج بھی دیکھیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا جٹ کے آج بھی ڈائلاگ کیوں بولے جاتے ہیں یا مولا جٹ آج بھی کیوں زندہ ہے. آپ دنیا کی کسی بھی فلم کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو وہ کونوں خطروں میں کتنی بڑی وہ کلاسک فلم ہو, آپ کو گوگل پہ ڈھونڈنی پڑے گی کہ ہاں یار یہ بہت اچھی فلم بنی تھی. اس فلم کو اب 43 ایئرس ہو گئے, آج بھی یہ اسی طرح زندہ ہے. آج بھی اس کے مقال میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ میری وہ فلم ہے جس کے مقام میں پٹواری بھی بولتا ہے اور زرداری بھی بولتا ہے, عدالتوں میں بولے جاتے ہیں, اسٹیج میں بولے جاتے ہیں, تقریروں میں بولے جاتے ہیں, اور ایک سمبل بن گیا ہے. کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو سب سے پہلی اس کی فرمائش اگر وہ فلم کو ہے تو اس کی یہ ہوتی ہے بہت جاندار مقال میں کہ مجھے وہ فلم دکھائیں. تو ایسے مقال میں آج تک کسی فلم کو نصیب نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آزاد دیا, اس نے عطا کیا. تو وہ فلم لکھ دی, اس لکھی تو جس وقت وہ فلم ہم نے ریلیز کی تو آپ یہ سن کر حیران ہوگی کہ ہمارے جو ڈائریکٹر تھے کیفی صاحب, شاید ان کا فلم میں رول اتنا اچھا نہیں تھا, انہوں نے اسٹوڈیو میں آ کر کہا کہ ڈائریکٹ خلاف ہو گئی. اچھا, ہاں جی, لیکن اس فلم کی جو اصل قوت تھی وہ کردار اور اس کے مکالمے تھے. اس میں سے اگر آپ میرے مکالمے نکال لیں تو آپ کو فلم میں کچھ بھی بالکل صحیح ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی, اور وہ عزتوں اور عظمتوں کا وہ مالک ہے. جو عزت ویشی جٹ کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, اس کو ملی. وہ پھر میں کہا کرتا ہوں کہ وسیم اگر بالر جو ہے وہ عمران خان سے بہت زیادہ اچھا ہے. وہ بالر ہے جس کو کھیلتے ہوئے بھی انہوں نے جیسا آدمی بھی گھبراتا تھا, لیکن جوش اور بالنگ میں عمران خان کو ملی وہ وسیم اکرم کو نہیں ملی. تو یہ تو نصیب کے بعد ہے. اس طریقے سے یہ مولا جٹ بنی, اور ہمیں یہ امید نہیں تھی, ہم نے اتنا پتا تھا کہ ہم نے فلم بہت اچھی بنائی ہے اور میں نے بہت اچھی لکھی ہے, میں بہت مطمئن تھا, لیکن اس کو اتنی عزت ملے گی, یہ کلاسک میں درجہ ہو جائے گا اس کا, یہ یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی, اس کو لوگ چھاپنے کی کوشش کریں گے, یا اس کو زبانی آپ دیکھ مشاہد حسین سید ہے, ان کے بھائی مجاہد حسین سید, ان کو پہلے مقابلے سے لے کر آخری مقابلے تک زبانی یاد ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. تو یہ جو نئی مولا جٹ, دی لیجنڈ آف مولا جٹ, یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے بنائی؟ کیوں لگا آپ کو کہ مولا جٹ جو 79 میں بنی تھی اب اس کا ری میک, ری بوٹ جو بھی کہا جا سکتا ہے اس کو بنانا چاہیے؟ اگر آپ میرے سے ذاتی طور پر یہ پوچھیں تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مولا جٹ, کبھی بھی نہیں سوچا کہ مولا جٹ کو ری میک بناؤں یا مولا جٹ کو پھر سے بناؤں یا اس کو چھیڑوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا جٹ کے بعد بہت ساری فلمیں بنی اس موضوع پر. اس کا سیکول بنا ایک, اس کا نام تھا جٹ لندن. اچھا, وہ فلم جو تھی وہ اچھی گئی, اس نے بزنس بھی بہت اچھا کیا, لیکن وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو مقام مولا جٹ کا تھا. تو اس کے بعد لوگوں نے بھی بہت ساری فلم بنائی, نوری ناتھ اور جٹ کے نام سے بھی بنائی, مولا تمکو کے نام سے بھی بنی, لیکن کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپر ہٹ فلم جو ہوتی ہے جو لوگوں کو اتنی یاد ہو جیسے یہ ہو، اس کا ریمیک نہیں بنتا، بنانا بھی نہیں چاہیے. جس کی مثال انڈیا میں شولے فلم ہے، وہ بہت ہٹ تھی سب، لے کر کسی کو ضرورت نہیں ہوئی اس کا ریمیک بنانے کی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ اینڈ تھا. اب مولا جٹ میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اداکاری کا بھی اینڈ تھا، چکوری کا اور نوری ناتھ کا، مصطفیٰ قریشی صاحب کا. مولا اور مکو تو ایک روایتی ہیرو تھے، وہ فلم ایکچولی وہ ویلن کی تھی، نوری ناتھ کی اوتار کی تھی. تو کبھی سوچا نہیں تھا. یہ تو مجھے امریکہ سے ایک فون آیا ایک خاتون کا کہ میں فلم بنانا چاہتی ہوں اور میرا ڈائریکٹر بلال اشاری صاحب ہے تو وہ آپ سے مل لیں گے. تو اس نے مجھے پیسے بھی بھیج دیے امریکہ سے، لڑکا دے گا. پھر بلال اشاری صاحب سے پہلی ملاقات میری بیکٹوریل میں، تو انہوں نے کہا کہ میں مولا جٹ کو بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مولا جٹ کو کیا اس کا ریمیک بنانا چاہتے ہیں، اس کا سیکول بنانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مولا جٹ کو سیم نہیں بنانا چاہتا، لیکن میں مولا جٹ کا کرداروں کا ریمیک بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ پھر میں نے کہانی لکھی، کہانی میں نے ان کو سنائی، تو انہوں نے کہا مجھے 3 دن دے دے. ایکچولی مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کو پنجابی نہیں آتی تھی. اچھا. تو انہوں نے جو میں کہانی سنائی پیور پنجابی میں سنائی، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. تو شاید انہوں نے سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی ہو کہ میں سمجھو کہ یہ انہوں نے کیا سنا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر 3 مہینے کے بعد انہوں نے پھر مجھے فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ ناز صاحب وہ آپ کی جو کہانی میں نے سنی تھی، ایکچولی مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن یہ جتنی مجھے سمجھ آئی، کیونکہ میں نے کہا تھا ویسے جٹ بھی دیکھے، مولا جٹ بھی دیکھے. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کہانی کا خاکہ بنایا، آپ سن لیں. انہوں نے وہ مجھے خاکہ سنایا. جب خاکہ سنایا میں نے کہا یہ بات یہ کہ خاکہ آپ کا صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ کمیاں ہیں، اور وہ کمیاں اگر آپ اجازت دیتے تو میں دور کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتے. کہتے ٹھیک ہے. وہ پھر ہم مل کے بیٹھ کے 2-3 مہینے ہمارے لگے. تو ٹائٹل پر بھی اب ہمارے دونوں کا مشترکہ نام ہے اسٹوری کے اوپر، ڈائلاگ میرے. تو وہ کہانی پھر بن گئی، لیکن وہ نہ تو مولا جٹ کا ریمیک ہے، اچھا، نہ وہ مولا جٹ کا سیکول ہے. اچھا. لیکن کردار سارے مولا جٹ کے ہیں. اچھا. نوری نوری ناتھ بھی ہے، دارالنتھ بھی ہے، ماکھا بھی ہے، مولا جٹ بھی ہے، مکھو بھی ہے. تو یہ سارے کردار ہیں، لیکن وہ مولا جٹ نہیں ہے. اچھا. اور جب آپ اب بلال نے جو اس میں کمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے ان کرداروں کا ماحول اور جغرافیہ اور ڈیٹا بدل دیا. اچھا. مطلب آپ اگر مولا جٹ کو دیکھے، سائلنٹ کر کے دیکھے اس کے ٹریلر کو، تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مولا جٹ کا سیکوئل ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو یہ لگے گا کہ انگلش فلم چل رہی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہے. اور آج بھی میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر اس فلم کے ڈائلاگ میں میوٹ کر دیے جائے اور وہ فلم چلے تو لوگ پھر بھی اسے انجوائے کریں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی انگلش فلم ہے، لیکن وہ پنجابی فلم ہے. اور یہ جو چیز اس نے کی ہے، اس نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن میں اس کی بات کو یہ کہتا ہوں، یہ اس کی ذہانت تو کہہ سکتا ہوں یا اس کی چالاکی بھی کہہ سکتا ہوں. وہ یہ کیا اس نے کہ اگر وہ اس گیٹپ میں بناتا، اس پنجاب میں بناتا، اس ماحول میں بناتا جس میں مولا جٹ بنی تھی، تو شاید یہ لوگوں کو اٹریکٹ نہ کرتا. کیوں؟ دیکھیں نا، اگر آپ یہاں میرے پاس آئیے اور میں آپ کو یہ اپنا ڈرائنگ روم دکھاتا ہوں، آپ کہتی ہیں بہت ہی اچھا، اور اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ یار یہ اینڈ ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی آپ سے کہے نہیں آپ نے ناصر الدین صاحب کا ڈرائنگ روم دیکھا، ذرا میرا بھی دیکھیں، تو وہ اگر اسی قسم کا ڈرائنگ روم آپ کو دکھائے گا تو آپ متاثر نہیں. وہ اس وقت آپ متاثر ہوگی جب اس کے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوں تو آپ کا جو ویژن یہاں بنا تھا نا وہ یکسر چینج ہو جائے. بالکل ایسا ہے. تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ ایک یونیک چیز ہے، یہ اس سے بہتر. یہی چالاکی، یہی ذہانت جو ہے اس نے بلال نے کی کہ یہ جب وہ لوگ فلم دیکھیں گے وہ مولا جٹ یاد نہیں آئے گی. نہیں اچھا، آپ کہہ رہے ہیں فلم دیکھیں گے وہ مولا جٹ یاد نہیں آئے گی. یہ میرا ایک تاثر ہے نا کہ وہ مولا جٹ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ. تو لوگ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس مولا جٹ کے سحر کو دی لیجنڈ آف مولا جٹ توڑ پائے گی یا نہیں توڑ پائے گی، کیونکہ اس فلم کے سحر سے آج تک لوگ نہیں نکلے. لیکن یہ جو بات ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سحر پیدا کیا اس مولا جٹ کا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ
میرے مکالموں نے پیدا کیا یا میری وہ لکھائی کی کمال چیز نے پیدا کیا، وہ اللہ کی ذات نے پیدا کیا کہ کوئی عزتوں اور عظمتوں کا مالک وہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے چلتا ہے، فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر صرف عمل ہوتا ہے. لہذا وہ سحر آج تک ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور جب بنا رہے تھے اس وقت بھی سمجھتے. اچھا یہ بتائیے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں جو مولا جٹ کا کردار ہے وہ فواد کو ہی کیوں دیا گیا اور نوری نت کا کردار حمزہ کو ہی کیوں دیا گیا؟ یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دونوں کردار یہ کریں گے؟ دیکھیے جی، یہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ شروع کی تو صاحب ظاہر اس وقت مصطفیٰ قریشی تو اولڈ ہو چکے تھے جی، اور سلطان رائی صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے، اور جو شان تھا، شان کے ساتھ جو بلال کا ایک تھوڑا سا ذہنی اختلاف تھا. میں نے ان سے کہا کہ ہم شان کو مولا جٹ کے رول میں لے لیتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس واسطے نہیں لیا کہ اس کے ساتھ اس کے اختلافات تھے، اس نے بہت اچھا کیا. اس نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ اس پرانی ٹریڈ کا ایک ہیرو ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ فلم بنا رہے تھے ایلیٹ کلاس کی جو نئی قوم ہے، اور جو نئی یوتھ ہے وہ ہماری پرانی کاسٹ کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ریجیکٹ کر چکی ہے، وہ پسند نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جو بھی فلم بنتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں شان جیسے آرٹسٹ کو کاسٹ نہیں کیا جاتا، عمر رانا کو کاسٹ نہیں کیا جاتا، ریما ریشم کو نہیں لیا جاتا، یا جو اور لڑکیاں کام کریں ان کو نہیں لیتے. وہ بھول چکے، وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، نیا چیپٹر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں لاہور کی انڈسٹری کو اپنے چیپٹر کو کلوز کر کے اس چیپٹر کو پڑھنا چاہیے جو نئی فوج نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اس میں جو کچھ کمی ہے جو وہ نہیں کر پا رہے وہ ہم کر کے ان کو دکھائیں اور ہم اچھی فلم بنائیں، اور اللہ کرے کہ لاہور پھر اب بات ہو جائے اسی طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بلال نے بہت ہی اچھا یہ اسٹیپ لیا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ فلم جس وقت لگے گی تو جو سحر ہے اس سحر سے دیکھیں اس کے 3 ویورز ہیں اس وقت. اس کی گڈ لک کیا ہے اس فلم کی کہ اس کو ایک تو ایلیٹ کلاس میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلال کی اپنی ایک آئیڈیس ہے، مائرہ خان کی آئیڈیس ہے، فواد خان کی آئیڈیس ہے، حمزہ عباسی کی آئیڈیس ہے. اور دوسرا وہ ایلیٹ کلاس اس لیے بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ انہوں نے پہلی بار پنجابی بولی، پنجابی میں کیسے کام کیا، لہٰذا یہ اس کا پلس پوائنٹ، ایک یہ پلس پوائنٹ ہے. دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو وہ لوگ بھی دیکھیں گے جنہوں نے پہلی مولا جٹ دیکھی ہوئی ہے، اور لوگوں کی اکثریت ہے، اس لیے کہ وہ پچھلے 3 دہائیوں سے مولا جٹ کو دیکھ رہے ہیں، تیسری نسل ہے جو مولا جٹ کو دیکھ رہی ہے. وہ اس لیے دیکھیں گے کہ یار وہ اتنی اچھی مولا جٹ تھی، وہی آپ والی بات ہے، اس شہر میں ہم آئے تک کہ یہ مولا جٹ کیسی بنی، یہ اس کا دوسرا پلس پوائنٹ ہے، رکھ کے پوائنٹ ہے سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس فلم کو میرا ایمان ہے وہ ویور بھی دیکھے گا جس نے کبھی فلمیں نہیں دیکھی، اس لیے کہ اس کا جو ایک سیٹ بن گیا نا ٹریلر سے، پبلسٹی سے، تو وہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ فلم کیسی ہے. مجھے چونکہ فون آتے ہیں باہر کے ملکوں سے ٹریلر دیکھنے کے بعد مبارکباد تھے، اور ان کا جو کریز ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں. تو سر وہ مولا جٹ بنی تھی اس میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کو ہی کیوں لیا گیا تھا؟ کیا وہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا اس لیے آپ نے لیا، یا آپ لوگوں نے کوئی تجربہ کیا، کیا تھا؟ نہیں، جس وقت مولا جٹ میں ہم نے مصطفیٰ قریشی صاحب کو اور رائی صاحب کو اکٹھا کیا اس سے پہلے یہ کپل ہٹ نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں اس وقت تک کوئی ایسی جوڑی بنی تھی. ٹھیک ہے، فلم وحشی جٹ میں مصطفیٰ قریشی صاحب نہیں تھے، آخری میدان میں مصطفیٰ قریشی صاحب نہیں تھے، طوفان میں ہم نے ان کو لیا، وہ سپر ہٹ ہوئے. جس میں لاہوری بادشاہ لگی تو اس میں بھی مصطفیٰ قریشی صاحب نہیں تھے، جگہ گجر تھی اس میں بھی مصطفیٰ قریشی صاحب نہیں تھے، تو راجو راکھن میں بھی نہیں تھے. میں اپنی فلموں کی بات کر رہا ہوں. تو مولا جٹ میں اس لیے لیا کہ جو ولن تھا وہ اتنا پاورفل تھا کہ اس کے لیے جو ڈائلاگ لکھا تھا تو اس کے لیے ایک ضرورت تھی کہ ایسے جسم والا، ایسے قد و قامت والا آدمی چاہیے جو ڈائلاگ بولے تو لوگ مان جائیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. مثلا اس نے کہا نا کہ جیلر نے کہ نوری تو کی چاہتا ہے، قتل ہونا چاہتا، ایک جڑیا پنڈا وقو وقت دیکھنا چلنا. اب یہ جڑیا پنڈا اگر فرض کرو میرے جیسا ایکٹر ہوتا تو لوگ ہنس پڑتے، لہٰذا ہم نے مصطفیٰ قریشی کو لیا اور اس کے سامنے سلطان رائے کو لیا، اور وہ پھر ان کی جوڑی ایسی ہٹ ہوئی کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ جوڑی بھی قائم ہے. بالکل صحیح ہے. اور رہ گیا فواد خان، حمزہ عباسی، ان کو مائرہ خان کو 3 وجہ سے لیا بلال اشاری نے. نمبر 1 کہ حمزہ عباسی ولن میں بہت اچھا آرٹسٹ ہے، اور فواد خان ہے جو وہ ہیرو کے رول میں بہت اچھا ہے،
اور وقت کے دونوں آرٹسٹ ہیں. ماہرہ خان کی وقت کی آرٹسٹ ہے. تو اس نے اپنے آئیڈیاز کو بھی کیچ کیا کہ میرے آئیڈیاز بھی اس حساب سے دیکھیں. تو اس میں جو حمزہ باسی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ نورین آپ کو بھلا دے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ڈائلاگز لکھے ہیں دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے، یہ کس طرح کے ہوں گے؟ اسی طرح کے ہوں گے نواں آیا سونیا، اس طرح کے ہوں گے؟ کیا آپ نے چینج کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں اس سٹائل میں تو اگر میں لکھوں گا تو لوگ شاید نہ لائک کریں. میں نے اس سٹائل میں نہیں لکھا. میں نے جو فلم کے سین کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق لکھے. اچھا جی، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے، کیونکہ ایک رائٹر جو ہے، کامیاب رائٹر کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سین میں جب لکھ رہا ہو آئیڈیاز کو باہر نہ جانے دے. حال سے جس حال میں وہ بیٹھے ہیں وہ حال کے اندر رہے. حال کے اندر رہیں گے نا تو تب حال کے اندر رہیں گے جب وہ کریکٹر جو بول رہا ہے وہ اپنے کردار کے حساب سے بول رہا، سچویشن کے حساب سے بول رہا اور پرفیکٹ بول رہا، تو پھر حال کے اندر رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے وہ والی مولا جٹ دیکھی تھی، ظاہرہ جب بن کے آتی ہے، ابھی سنیما میں نہیں لگتی ہے، فائنل ہوتی، سارا کچھ ہوتا ہے، تو جنہوں نے لکھی ہوتی ہے پروڈیوسر، ڈائریکٹر سارے بیٹھ کر دیکھتے ہیں. وہ جب دیکھی تھی کیا تاثر آیا تھا؟ ابھی آپ نے یہ فلم مولا جٹ دیکھ لی ہے یا نہیں دیکھی ہے؟ جڑی ہوئی فلم، لائک کہ کمپلیٹ ہوئی ہوئی فلم دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اگر دیکھی تو کیا تاثر آیا؟ دیکھیں وہ مولا جٹ جب بنی تھی تو ایک دفعہ دیکھی تھی پہلے. اچھا. اس کو تو میں 101 دفعہ میں نے دیکھا ہے. اس کی ایک وجہ تھی، اس لیے دیکھا. ایک تو ہمیں وہ باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے وہ فلم جو ہے وہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلاتے. ہماری فلمیں 2 گھنٹے 18 منٹ کی. اچھا. تو اس میں سے 18 منٹ ہمیں نکال لیتے ہیں. وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو بلال ہے وہ بھی بیٹھا رہا، اس نے اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا، یہ وہ فلاں، اس میں سے 16 منٹ فلم نکلی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ بار بار ہم نے اس کا رش دیکھا، کئی دفعہ سین کو آگے پیچھے کیا. 2 گھنٹے کی فلم آ گئی؟ 2 گھنٹے 18 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے زبانی یاد ہوگی، وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہر وقت چلتی ہے. تو اس وقت جو مولا جٹ دیکھی تھی، ہمارے ساتھ ایک پروڈیوسر میرے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا سلیم اشرفی. اچھا. بہت اچھے انڈیا سے آئے تھے پروڈیوسر تھے. تو میں نے کہا جی کیسی لگی؟ تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ اس فلم کو پولیس اتارے گی. یہ اس نے جملہ بولا اور باقی پولیس نے اتارا. مطلب ماشاء اللہ 81 کے تحت صدر ضیاء نے اتارا. اس وقت پورے 2 سال ہو چکے تھے اس فلم کو، ورنہ وہ فلم آج بھی شاید چل رہی ہوتی. تو اس سے یہ دیکھا تھا فلم دیکھنے کے بعد میں نے کہ جتنی فلمیں میں نے آج تک لکھی ہیں یہ سب سے اچھی فلم ہے. اچھا. اس میں میوزک نہیں ہے فلم میں؟ اس میں دا لیجنڈ آف مولا جٹ میں، لیجنڈ آف مولا جٹ میں میوزک سے مراد اگر آپ گانے لیتی ہیں، گانے، ہاں، تو وہ نہیں ہے. اچھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں آپ کو وہی بتاؤں گا کہ یہ بھی بلال کی ہوشیاری کہہ لیں یا ذہانت کہہ لیں یا چالاکی کہہ لیں کہ جو ماحول کو لے کر چلا ہے، اس نے فلم یہ بنائی ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں بنائی، اس نے باہر کی دنیا کے لیے فلم بنائی ہے. اچھا. اب باہر کی دنیا میں آپ کو پتا فلموں میں گانے نہیں ہوتے، وہ لوگ نہیں دیکھتے، صرف فلم دیکھتے ہیں. تو اس نے ایک تو یہ چیز سامنے رکھی، دوسری یہ چیز سامنے رکھی کہ اس نے جو اس کا ایٹماسفیئر اور گیٹ اپ کریکٹروں کا جس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ہر چیز جو مولا جٹ سے سوائے ناموں کے جو کردار کیا ہر چیز مختلف لگے. اچھا. تو اگر وہ گانے ڈالتا تو شاید مختلف نہ لگتی، پھر وہ روٹین میں گانے آتے تو وہی پھر یاد آتا. لوگ آسیہ کی ڈانس کو سامنے رکھ لیتے، چکوری کے ڈانس کو سامنے رکھ لیتے اور وہ پھر ادھر دھیان چلا جاتا. اس نے ہر وہ کوشش کی ہے جس سے کہ فلم دیکھتے ہوئے فلم گیت کو پرانی مولا جٹ جو ہے اس سے وہ نکل آئے، اس پر دھیان نہ جائے. اچھا. بینگ اے رائٹر آپ کافی یعنی کہ مطمئن ہیں اور پر امید ہیں کہ دا لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین فلم ہوگی. ٹھیک ہے سر. آپ نے جب ان دونوں کو پنجابی بولتے دیکھا، اب ماہرہ خان کا ایک ڈائلاگ ہے میں تیری پکی پکی مشہور کا، کافی مشہور بھی ہوا سر وہ. سر ان لوگوں کو جب آپ نے پنجابی بولتے سنا تو کیسا آپ کو لگا؟ ایسا تو نہیں لگا کہ بس ممی ڈیڈی لوگ ہیں کچھ پنجابی بول رہے ہیں اس طرح سے؟ ان کو کیا پنجابی کی ٹریننگ دی گئی تھی پہلے؟ کیا تھا؟ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا؟ بڑی مزیدار بات ہے، آپ سن کے حیران ہوگی کہ نہ میرے پروڈیوسر کو پنجابی آتی، ہمارا نہ بلال اشاری کو پنجابی آتی، نہ اس کے چیف اسسٹنٹ کو پنجابی آتی. اچھا ٹھیک ہے. کسی کو نہیں آتی، نہ ماہرہ خان کو آتی، نہ فواد خان کو آتی، حالانکہ یہی کے لوگ ہیں سوائے حمزہ باسی کی کسی کو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو وہ ایسا تھا، بلال میرے سے سین سنتا تھا اس کو ریکارڈ کر لیتا تھا پنجابی میں.
اچھا. خاص طور سے مارا کے ڈائلاگ اور فواد خان کے. اچھا. وہ پھر میری ریکارڈنگ مارا خان کو سینڈ کرتا تھا, وہ پھر وہ ریکارڈنگ سن سن کے وہ پھر یاد کرتی تھی. اس طرح فواد خان وہ سن کے یاد کرتے تھے. تو وہ کافی حد تک پھر ڈبنگ میں خاص طور سے ان کو دیکھو مارا خان کی ڈبنگ جب تو میں سامنے بیٹھا ہوتا تو وہ کچھ لفظوں پر اٹ جاتی تھی, صاف ظاہر ہے وہ. لیکن میں نے اس کو ایک بات بتائی تھی, میں نے کہا آپ تو پنجاب میں پنجابی سنتی ہیں, ہر وقت بولتی ہیں. میں نے کہا آسیہ جب ہم نے لیا تھا نا ویشی جٹ میں, وہ کراچی سے آئی تھی اور پیور اردو اسپیکنگ تھی, نستعلیق اردو بولنے والی. لیکن وہ میرے سے بات بیٹھ کے سین سے پہلے میرے سے بار بار سنتی تھی اور اپنا سناتی تھی, اور اس نے ایسا پھر کیا کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ پنجابی نہیں بول سکتی. تو ماہرہ خان پنجابی بہت اچھی بولی ہے, فواد خان نے بہت اچھی بولی ہے. اور لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے بولی تو ہے لیکن لفظوں کے مطلب بھی ان کو بعض کے نہیں آتے تھے. اچھا. وہ فواد خان کے مکالمہ تھا امائمہ ملک کے ساتھ کہ میں اتنے ویر بیان آیا وہاں رنا بیان نہیں آیا. ہاں جی. اب وہ مجھے فون آیا بلال کا, کہتے ہیں ناصر صاحب وہ فہد پوچھ رہا ہے یہ رنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا. کہتے نہیں ہم کو کسی کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا ان کو بتائیں رن عورت کو کہتے ہیں اور رنا اس کی جمع ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں یہاں کچھ نہیں کرنا ہے, شادیاں کرنے کہتا ہے. یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے کام میں. مطلب اگر کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئے تو کوئی ہمیں ڈائلاگ تو بتائیں, جیسے اس کے تو نوجوان نسل بھی تھوڑے بہت نہیں کافی ڈائلاگز آتے ہیں نوجوان. دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے کوئی ایک دو ڈائلاگز ہی ہمیں بتائیں. ایک تو آپ نے خود ہی بول کے سنا دیا جی. میں تیری پکی پکی مشہور کا. اور اس میں ایک جواب تھا اس کا فواد خان کا جو بلال نے نہیں رکھا. حالانکہ میں نے اسے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نشے میں تو گرا ہوتا ہے, اس کو گونڈے چھیڑتے ہیں پیچھے تو وہ اس کو جگاتی ہے کہ اٹھ, اور وہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے. کہتی تو دس ہے کہ میں تیری پکی پکی مشہور کا. کہنا میں نے پکی پکی نہیں کچی کچی چاہیے, تو وہ پھر نشے میں گر جاتا ہے. تو جہاں تک مکالموں کا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں ان کی ورتھ کا پتہ چلتا ہے جس وقت انسان حال سے باہر آتا ہے, آرٹسٹ جو سنتی ہے. بعض مکالمے نہیں ہوتے لیکن آرٹسٹ کی جو بولنے کا انداز ہے اس کو عمل کر دیتا. اب مولا جٹ میں ایک مکالمہ بڑا معمولی سی بات, نواں آیا سونے جی بہت صرف اس نے جس طریقے سے بولا ہے مصطفیٰ کوچ نے, کیونکہ اس کو ہم نے بتایا تھا کہ سلطان 7ویں کالے تک جاتا ہے, اس کی دوسری بات ہے آپ نہیں بول سکتے. آپ اس کے کنٹراسٹ میں بولیں, نیچے آ جائیں. اچھا. تو کیونکہ اس کو پنجابی آتی نہیں تو فلوئنٹلی نہیں بول سکتا. ہاں جی. لہٰذا وہ نیچے آ کے پھر انہوں نے ایسا عمل کر دیا نواں آیا ہے سونے. اب یہ جو اسی طرح شعلے کے مکالمہ کتنے آدمی تھے, یہ کوئی مکالمہ نہیں ہے لیکن بولنے کا انداز اس کا تھا. کتنے آدمی تھے تیرا کیا ہوگا کالیا. یہ صرف ایکٹر نے عمل کیا. بعض مکالمے ایکٹر کو عمل کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایکٹر ایسا مکالمہ ہوتا ہے وہ مکالمے کو عمل کر دیتا ہے, حالانکہ اس کی وہ بات نہیں ہوتی. اس لیے یہ جس وقت ریلیز ہوگی فلم تو یہ لوگ فیصلہ, جیسے اب وہ جہاں بھی پروموشن کے لیے گئی ہے یہ اپنی فلم کے لیے قائد اعظم کے, تو جو آئی سے وہ کہتے تھے پہلے وہ مکالمہ سنا, تو وہ مکالمہ سنتے تھے. اس لیے مصطفیٰ قریشی سے لوگ سنتے ہیں کہ وہ مکالمہ سنا نواں آیا سر وہ بولتا ہے. تو یہ آئی فیصلہ کرے گی, یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو پتا ہے یہ ہر مکالمہ میری اولاد ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہر فلم میری اولاد ہے. اب آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ اس کے تو آپ بچے کو تو بڑی اچھی طریقے سے پالا, اس کو کیوں نہیں پالا, تو میں نے تو اسی محبت سے پالا ہے. لیکن وہی آپ وہ میں جیسے کہتا ہوں کہ عزتوں اور عظمتوں کو مالک تو اوپر بیٹھا ہے, بالکل صحیح. وہ کسی کو کیا عزت دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ جس وقت مولا جٹ ریلیز ہوئی تھی نا پہلے, لوگ باہر آئے تھے ناصر ادیب کو لے کے, اور کسی دوسری دفعہ دوسرے نمبر پر وہ لے کے آئے تھے نوری نعت اور دارالعلوم. تیسرے نمبر پر وہ لے کے آئے تھے ڈائریکٹر کو. یہ جو فلم ہے اس کی جو میں رزلٹ نکالتا ہوں وہ یہ نکالتا ہوں کہ اس میں بلال اشاری کو لوگ لے کر آئیں گے باہر سب سے پہلے, ابھی اپنا تجزیہ کرا, اس کے بعد حمزہ عباسی کو لے کر آئے, اس کے بعد مجھے لے کر.
یہ میرا نظریہ ہے. تو آگے اب وہ کیا کرتا ہے اوپر والا، یہ تو 13 اکتوبر کو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. بالکل پتہ چلے گا. سر یہ تو میں نے جی یہ تو ہم نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ اور مولا جٹ دونوں فلموں کو لکھنے والے جو ہیں مصنف، ان سے ہم نے بات کی اور ان کی باتیں آپ نے سنی. اور باقی 13 اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ دا لیجنڈ آف مولا جٹ کہاں کھڑی ہے اور جو وہ مولا جٹ تھی وہ کہاں. ان دونوں میں کوئی مقابلہ ہو بھی سکتا ہے، کمپیریزن ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ.